अपने बच्चे को तेज तेज दौड़ा कर मदीने तक पहुंचा दो। रसूल की खिदमत में कभी ऐसा हुआ कि अगर नाना के पास गए, खुतबा सुन रहे और घर आए तो फातिमा ने बच्चों को बिठा के कहा हमें भी तो सुनाओ कि नाना से क्या सुन के आए हो। तो बच्चे अपने नाना का खुतबा सुनाते, पूरा खुतबा ज़बानी याद हो जाता। ये बच्चों के हाफिज़े का आलम था। और माँ बच्चों ही से खुतबा सुनती और जब कभी अली आते तो फातिमा पूरा खुतबा सुना देती। तो अली कहते तुम्हें कैसे इल्म हुआ? आपके बेटे अपने नाना का खुतबा रोज हमें आके सुनाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अगर माँ के पास बैठे हैं तो माँ हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त में इल्म की ही बातें करती। आज तख्ती लिख कर दिखाओ, दोनों बच्चों ने तख्ती लिख कर दिखाई। जाहिर है नाना और अली से लिखना सीखा था। फातिमा तख्ती देखती रह गई कि हम फैसला नहीं कर सकते कि तख्ती हसन ने अच्छी लिखी या हुसैन ने अच्छी। देखी मेरे गुलूबंद में 7 मोती है, मैं अपना गुलूबंद तोड़े देती हूँ। तो आज पता चला कि बीबी ने गले में गुलूबंद पहना हुआ था। क्यों था? वरना बीबी तो कभी जेवर पहनती ही नहीं थी। तो मालूम हुआ कि गले में गुलूबंद इसलिए रह गया था कि माँ को उन बच्चों के लिए मोती निशावर करने थे। गुलूबंद को तोड़ दिया, कहा जो जितने मोती उठा ले वो उसका इनाम है। 7 मोती थे, 3 हसन ने उठा लिए, 3 हुसैन ने उठा लिए, 1 मोती बचा था। हाथ बढ़ता जाता था दोनों शहजादों का कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन से कहा इससे पहले किसी का हाथ मोती का पड़े अपने पर्स से मोती को तो हसन का हाथ पड़ा, उधर हुसैन आधा मोती हसन के हाथ में आया, आधा मोती हुसैन के हाथ में आया। ये मसाइल की मंजिल भी नहीं है, लेकिन मौलाना ज़मीर अख्तर साहब बिल्कुल पेश कर रहे हैं। मोती कीमती तो थे लेकिन बीबी के गले में पड़े थे, इसलिए और ज्यादा कीमती हो गए थे। अब किस्मत के हाथ में आए, हसन हुसैन ने पाए, इमामत को मिले। कहते हैं मोती जो हुसैन को मिले थे उसके 2 मोती थे जो सकीना के बाली से कम नहीं थे। ये बच्चों की सवाल है, हयात इमाम हुसैन का कोई वाक़या किताब में पढ़े या सुने तो उसका आखिरी रुख करबला ही की तरफ जाता है। यकीनन हुसैन को करबला के लिए तबलीग किया गया था। 55 यूं गुजरा, 6-7 वर्ष से थे नाना दुनिया से चले गए। 3 महीने के बाद माँ भी दुनिया से चली गई। अब बाप के साए में परवान चढ़े। 15 साल का सीन तो मदीने में अरब में खिलाफत फुतूहात कर रही थी, लेकिन अली ने शहजादों को कभी किसी लश्कर में नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि फातह खैबर मैं हूँ, फातह बर्र हुनैन मैं हूँ। जब मेरे बगैर तुम लड़ाई लड़ सकते हो और तुम मुझसे नहीं कह सकते कि किसी लड़ाई किसी पे सालानी मैं करूँ, तुम्हें बच्चों को कैसे जाने दूँ? अगर कभी खुद किसी लड़ाई में गए हैं, बाद रसूल जमल में गए, सिफीन में गए, रहमान में गए, तो हमेशा हुक्म ये होता था कि मालिक अश्तर को कि मेरे दोनों बच्चों को मेरे पहलू से हटने ना देना। अगर खुद हमला करते तो एक बनी हाशिम के जवानों से कहते कि हसन हुसैन को यहाँ से हटने ना देना, सिपर बने खड़े रहना। मदीने से लेकर सिफीन के मैदान तक एक को ताकीद करते, देखो हसन को भी जला ला सकता है, हुसैन को भी जला ला सकता है, ये मोहम्मद के बेटे हैं, लेकिन तुम सब सिपर बने रहना। ये ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे हिसाब को तोड़कर आगे बढ़ जाएं। जब कभी बारी ताला अपने बेटों को लड़ने के लिए बारी अपने बेटों को लड़ने के लिए भेजते, अली हर बेटे की लड़ाई देखते थे। और जब कोई बेटा फतेहमंद आता था तो मोहम्मद हनफिया आए या अब्बास आए या अब्दुल्ला आए या जाफर आए या मोहम्मद इब्न अली आए या और इब्न अली आए, हमेशा कहते थे खूब लड़े, खूब अच्छा लड़े, तुम्हें दाद देता है अली, अली जैसा फातेह शुजा तुम्हें दाद देता है। लेकिन याद रखना मेरे हुसैन से बहादुर तुम कभी नहीं हो सकते। लड़ाई में अब्दुल्ला इब्न जाफर, मोहम्मद बिन हनफिया, मुस्लिम बिन अकील जमल के मैदान में सबको लड़ने के लिए भेजा कि जाओ हम तुम सबकी लड़ाई देखेंगे। खूब हमला किया और सारे भाई बड़ी शुजात से लड़े, लेकिन जब वापस आए तो कहा अब्दुल्ला इब्न जाफर अपनी शुजात का नाज न करना, मुस्लिम इब्न अकील अपनी शुजात का नाज न करना, तुम सब बहादुर हो, लेकिन ये याद रखना मेरे हुसैन से बहादुर तुम नहीं। गोया ये हुसैन की जवानी थी, ये हुसैन का शबाब था। लेकिन अजीब बात यह है कि मुर्रखीन ने मुसलमानों की तारीख लिखते हुए एक बाब कायम किया कि खलीफा दोइम के दौर में ईरान फतेह हुआ तो ईरान के बादशाह को खलीफा वक्त के लश्करों ने जेर किया और उनके घर वालों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी में बादशाह की बेटी शहरबानो आई। और खलीफा ने जब हजरत अली को बुलवाया और पूछा कि आप बताइए कि शाही खानदान की औरतों के साथ क्या जुल्म किया जाए,
تو حضرت علی نے شہربانوں کی شادی امام حسین سے کر دی۔ یہ غلط فہمی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ سب اپنی کتابوں میں لکھنے لگے۔ یہ روایت اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ زمخشری نے سب سے پہلے اس روایت کو لکھا ہے۔ شبلی نعمانی نے الفاروق میں اس روایت کی ترتیب کی ہے، بعد میں ابن خلقان نے لکھا تو وہ بھی غلط، مورخین نے زمانے کا صحیح تعین نہیں کیا، اس لیے کہ جب فتح ایران ہوئی ہے تو اس وقت امام حسین کی عمر 16 سال کی تھی، تو ظاہر ہے کہ 16 برس میں اس گھر میں شادی کا امکان نہیں ہے۔ کوئی مثال کربلا سے پہلے نہیں ملتی کہ کسی بچے کی شادی 16ویں سال میں ہوئی ہو، تو اس غلط فہمی کو کہ میں امام حسین کے سوانح حیات میں آپ کے ذہنوں سے اس وقت دور کروں، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ عراق کے بہت بڑے عالم مہدی صاحب جو کہ عربی کے ماہر ہوں، مسلسل کئی برس سے عراق میں سے کراچی آ گئے ہیں اور وہ وہاں امام حسین کے سوانح حیات عربی میں لکھنے میں مصروف ہیں۔ وہ کئی بار ہمارے پاس ہے، جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ امام حسین کے سوانح حیات ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اور کیا کیا ابواب قائم کریں، تو ہم نے مہدی صاحب کو بتایا کہ ہم آپ سے سوال کرتے جاتے ہیں کہ اس خلا کو آپ پور کرتے جائیں، اس طرح سے کتاب بنتی جائے گی۔ میں نے 15 منٹ ان سے کچھ سوالات کیے، میں نے ان سے کہا کہ آپ تک کوئی مورخ نہیں بتا سکا کہ کتنی بیویاں ہیں امام حسین کی، ان کی شادیوں میں کتنے وقفے ہیں، پہلے کس سے شادی ہوئی، کون سا بیٹا کس بیوی سے پیدا ہوا، کون سی بیٹی کس وجہ سے ہے، اور اس کے بعد رک گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولتے رہیے اور سوال کرتے رہیے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری کتاب بنتی چلی جائے گی، تو اگر آپ اسی طرح بولتے رہے۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے پہلے دن اس سے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم سے محبت کرنے لگے، مسلسل سوانح حیات میں مصروف تھے لکھنے میں، اور خدا کرے کہ 45-46 جلدوں میں جو امام حسین کی تاریخی حیات ہے وہ لکھ رہے ہیں وہ کامل ہو اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو اور پڑھنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال اس وقت میں نے جو سوال کیے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ خالی جگہوں کو آپ بھریے، اور تاریخ کیوں خاموش ہے یہاں پر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سوال کیے تھے کوئی خاکہ ذہن میں ہمارے جواب کا بھی تھا۔ اس خاکے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں۔ اس تقریر کو جب آپ ٹیپ سے لکھیں گے تو امام حسین کے سوانح حیات کا ایک نادر تحقیقی باب آپ کے پاس آئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ بغداد سے سامرے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے اور آپ سلمان پاک پہ پہنچیں گے، حضرت سلمان فارسی کے مزار پر، تو وہاں سے جب آپ نکلے چند قدم کے فاصلے پر وہ عظیم الشان محل نظر آئے گا جو حضرت شہربانوں کا محل ہے۔ یاد رکھیے کہ ایران کا دارالسلطنت پہلے بغداد و سامرا کی سرحد پر تھا، یعنی ایران میں سامرا شامل تھا، اور اتفاق سے جب بٹوارا ہوا تو کسرا کا محل اب عراق کے حصے میں آ گیا، اسی کو کسرا کا محل کہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے کہ جب ہمارے حضور اکرم پیدا ہوئے تھے تو اسی قصر کے کنگورے ٹوٹے تھے، وہ ٹوٹ کر گر گئے تھے، اس میں سے 1000 برس سے آگ روشن تھی جس کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے، جسے آتش کدہ کہتے تھے۔ جب حضور ہمارے پیدا ہوئے تو مخصوص جگہ جہاں آتش کدہ تھا اس محل میں وہ آگ بجھ گئی، اور بادشاہ وقت نے دریافت کیا کہ آگ کیوں بجھ گئی، تو نجومیوں نے بتایا کہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کے برکت سے اللہ نے دنیا کے پورے کفر کو نابود کر دیا۔ کیونکہ آگ کی عبادت اس کے مذہب میں کفر ہے، اس لیے اس کے پیدا ہوتے ہی آگ بجھ گئی۔ جہاں وہ آتش کدہ تھا، جہاں وہ آگ جلتی تھی، وہاں ایک در بنا ہوا تھا، اسے کہتے تھے در کسرا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پورا محل جو کئی میل میں پھیلا ہوا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا محل تھا، اس وقت دنیا میں بس 2 سلطنتیں بڑی کہلاتی تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ یہ نام ہے، نام نہیں ہے، دونوں خطاب ہیں، یعنی روم میں جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ قیصر روم کہا جاتا تھا، اور ایران میں جو بادشاہ آتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں خطاب تھے، اور حضرت ادریس کے زمانے سے جو حضرت آدم کے پوتے تھے ان کے زمانے میں حضرت نوح سے بھی پہلے یہ سلطنت شروع ہوئی تھی، اور دنیا میں اس سے قدیم کوئی سلطنت نہیں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو سائرہ سے اعظم ہے وہی سکندر ذوالقرنین ہے۔ قرآن نے سکندر ذوالقرنین کہا اور ایران نے اسے سائرہ سے اعظم کہا، جو اب شہربانوں سکندر ذوالقرنین کی نسل میں سے 3 سلوات پڑھتے ہیں۔ کی نسل میں سے نوشیروان عادل کے بیٹے کا نام خسرو پرویز، اور خسرو پرویز کے بیٹے کا نام شہریار تھا، اور اس کے بیٹے کا نام جزجر تھا۔ جزجر کو اللہ نے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا دیا تھا۔ بیٹے کا نام فیروز تھا، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی شاہ زماں تھی۔ شاہ زماں کے بعد گیہان بانو اور پھر خوشیر بانو یا ماہ بانو تھی۔ یہ 3 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ صحیح ہے کہ ایران جب فتح ہوا اس کا سن صحیح ہے، لیکن حضرت شہربانوں کی شادی اس وقت نہیں ہوئی۔ ایران کے فتح کا سن صحیح ہے، سن صحیح ہے، اس لیے کہ جب ایران کا حملہ ہوا اور اس قصر پر بھی حملہ ہوا
اس وقت لشکر میں سلمان فارسی کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کر اپنی زبان میں، ظاہر ہے کہ آپ ان کی زبان جانتے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں. اور سلمان فارسی نے درمیانی رابطہ عربوں میں اور ایرانیوں نے قائم کیا. یہ پورا خاندان حملے کی رات سے پہلے ہی محل سے کوچ کر گیا تھا اور قصر سے نکل گیا تھا، اور یہ سب سے بہت تیز اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے قصر سے نکل کر سرحدوں کو پار کرتے ہوئے افغانستان پہنچ گئے. اور یہ سب جا کر کابل کے بادشاہ کی پناہ میں آ گئے تھے. اس لیے عرب کے مسلمان اس خاندان کو نہیں پا سکے اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بادشاہ ایران یزدجرد کہاں گئے. لیکن راستے میں اصفہان سے گزرتے ہوئے یزدجرد اصفہان میں ٹھہر گئے اور تمام شاہی سپاہی اور بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر افغانستان پہنچ گئے. یہاں تک کہ فتح ایران سے لے کر مولا علی کی خلافت کے دور تک یہ لوگ افغانستان میں رہے. جب مولا علی کی حکومت کا دور شروع ہوا تب اس خاندان نے کہا کہ اب وہاں امن ہو گیا ہے، اس لیے ہم اپنے وطن کی طرف واپس چلیں اور شاید ہمیں ہمارا قصر و تمام چیزیں مل جائیں. اس وقت اس مقام کے گورنر علی کی طرف سے حریث تھے. حریث چونکہ گورنر تھے اور یہ خاندان یعنی شاہی قافلہ واپس آیا افغانستان سے، اور اس میں بیٹا جو فیروز ہے اس کے قیام افغانستان کے اس 10-15 برس میں واقعات ہوئے. پھر شاہی خاندان کا جو بیٹا فیروز ہے وہ وہی ٹھہر گیا. اس نے افغانستان میں شادی کی اور اس کی نویں پشت میں محمود غزنوی آیا. اور ان تینوں بیٹیوں میں ایک بیٹی ماہبانو کی شادی ادے پور کے راجہ چندرمان سے ہوئی اور ماہبانو بیاہ کر ہندوستان چلی آئی اور مہاراجہ ادے پور کی زوجہ قرار پائی. اور صدیوں تک کوئی عجیب اثر تھا. یزدجرد کی اس بیٹی کے قدم اس زمین پر پہنچے تو صدیوں تک مہاراجہ چندرمان کے گھر سے تعزیہ اٹھتا رہا اور یہ عزاداری گوالیئر تک آ گئی. یہاں کے راجوں نے بھی وہاں پارے بنوائے اور تعزیہ اٹھاتے رہے. گوالیئر میں تعزیہ اب تک اٹھتا ہے. اس تعزیے کا معجزہ صدیوں سے یہ ہے کہ جب تک مہاراجہ اس میں ہاتھ نہ لگا دے وہ تعزیہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا. اور وہ عظیم امام باڑہ بنوایا جس میں چاندی سونے کے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اور جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء میر انیس مرزا دبیر کے خاندان کے لوگ رسیہ پڑھنے جایا کرتے تھے اور بڑے بڑے وظیفے اس نے دیے. تمام شعراء ادیبوں اور علماء کو مہاراجہ نے نوازا. اور اب اس کا خاندان انگلینڈ میں ہے. سلطنت اور اسٹیٹ باقی ہے اور وہاں ان کے پاس تبادل کے طور پر ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے. جب آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اور دیگر اصحاب کو خط لکھے تھے تو ایک خط آپ نے اپنے ہمزلف یعنی حسین کی زوجہ شہربانو اور ماہبانو کی سگی بہنیں ہیں، اس لیے امام حسین کا وہ مہاراجہ ہمزلف ہوا اور اس کو بھی یہ خط لکھا تھا. وہ خط تبرک کے طور پر اس کے پاس رہا اور آج اس کی نسل اس پر فخر کرتی ہے کہ حسین کا صحیح خط اور تحریر ہمارے پاس موجود ہے. ظاہر ہے کہ وہ خط ان کے لیے اسم اعظم ہے اور اس خاندان کی جو برکت ملی اور جو نام تاریخ میں مشہور ہوا. کئی کتابیں راجستھان کے محرم میں لکھی گئی ہیں اور وہاں کے تازیوں کی تصویریں کتابوں میں محفوظ ہیں کہ کیسے جلوس نکلتا تھا، کیسے عزاداری ہوتی تھی. یہ سب ذکر اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف ہسٹری سنا رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ ایک ہندو مہاراجہ حسین کو اپنا دیوتا تصور کرے، نسل تعزیہ اٹھائے. سلسلہ بند نہ ہو تو کم از کم کلمہ کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ حسین کی یادگار کو کس طرح سے منایا